खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और पवित्र नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा ईमान है कि खुदा आज फिर इस खूबसूरत शो के वसीले से आपको बरकत बख्शेगा। तो आज हम बात करेंगे खादम के किरदार के ताल्लुक़ से। तो आज जो खादमा मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा ईमान है कि खुदा अपनी खादमा को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। सिस्टर एनी यूनस आज इस खूबसूरत शो में मेरे साथ मौजूद हैं। मेरा ईमान है कि खुदा बड़ी कुदरत के साथ अपनी खादमा को इस्तेमाल करेगा। तो आज हम बात करेंगे खादिम के किरदार के ताल्लुक़ से। इससे पहले कि हम खादिम के किरदार पर बात करें, मैं सिस्टर एनी यूनस को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने इस प्रोग्राम में बुलाया, इनवाइट किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल के लिए और सिस्टर महविश इमरान के लिए, और फिर पास्टर साहब आपके लिए, पास्टर ज़बलून दानिश के लिए शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी वसासत से आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो सिस्टर जी, आज हम बात करेंगे खादिम के किरदार के ताल्लुक़ से। जी, तो पहली बात मैं यही पूछना चाहूँगा कि बड़े खादमीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर हमें वॉच कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि खादिम के किरदार के ताल्लुक़ से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या उन्हें मैसेज देंगी? पहली बात जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी, खुदावंद यस्सु अल-मसीह जो हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आमीन। और कुल कायनात में अगर हम देखें, क्रिश्चियनिटी में जो सबसे वाज़िया किरदार है वो खुदावंद यस्सु अल-मसीह का है। और खुदावंद यस्सु मसीह की ज़ुबान मुबारका से जो अल्फाज निकले हैं मुक़द्दस मत्ती की अंजील में, अगर आप देखें मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब, तो यहाँ पर लिखा है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। ये इंट्रोडक्शन जो है खुदावंद यस्सु अल मसीह ने खुद एक खादिम, एक क्रिश्चियन लीडर की ज़िंदगी में जो चीज़ें होनी चाहिए, ये उन्होंने मत्ती की अंजील में बयान किया। आमीन। तो सिस्टर जी, मसीही जो खादिम है उसके किरदार के ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं। तो तीमुथियुस के ख़त में 3 बाब और 17 आयत में एक बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन के सामने इस आयत को पढ़ें और फिर इसके पस मंज़र को हम देखेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर ज़बलून, आपने जो है वो इस आयत को उठाया है जो कि आज मेरी की वर्स भी है। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया क्योंकि जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा, वो मसीह यस्सु हैं। और अगर हम देखें कलाम मुक़द्दस में तीमुथियुस के ख़त में हमें जो आज हवाला मिलता है वो हमारी की वर्स भी है। मेरे साथ निकालिएगा 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 17वीं आयत। पाक कलाम में यूं मरकूम है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। आमीन। ये जो हवाला मेरे अजीज़ों आप सबों के सामने पढ़ा गया है, अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो सबसे पहले मैं यहाँ मुसन्निफ़ का जिक्र करना चाहूँगी कि इस हवाला को जो लिखने वाला है, तीमुथियुस का पहला ख़त, तीमुथियुस का दूसरा ख़त, इन दोनों खतूत को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है। और ये जो लिखने वाला है ये तीमुथियुस को ये बताता है और आगाही देता है कि तुझे जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब तेरी खिदमत की तैयारी होगी, जब तू आगे बढ़ेगा, जब तेरे रास्तों में टेम्पटेशंस आएंगी, रुकावटें आएंगी, तो तूने किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है। और जो तीमुथियुस है पास्टर साहब, ये एक नौजवान लीडर है। और आज हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे यंग खादम हैं और खादमाएँ हैं। यहाँ पर जो हमने लफ्ज़ हमारे लिए काबिल गौर है वो है मर्दे खुदा। अब ना सिर्फ मर्दे खुदा बल्कि हम अक्सर बहनों का जिक्र करते हैं, वुमेन लीडरशिप का जिक्र करते हैं, और मैं भी जो मेरा टॉपिक होता है या फोकस होता है वो एक मसीही औरत पर होता है। लेकिन आज पादी साहब हम मसीही खादम के किरदार पर जिक्र करेंगे। और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी किरदार की बात आती है तो हमारे माइंड में एक औरत आती है, एक बहन आती है, एक लड़की आती है, और हम ये सोचते हैं कि सिर्फ जो किरदार का क्रेडिट है वो सिर्फ औरत को जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
بائبل مقدس میں ایک مسیحی خادم، ایک مسیحی لیڈر کا کردار ہمیں واضح نظر آتا ہے، جسے پولس رسول مرد خدا کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں مین آف گاڈ۔ اور کیا کیا وہ خوبیاں اور کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایک مرد کے اندر اور ایک مسیحی لیڈر کے اندر، ان کا آج ہم ذکر دیکھیں گے۔ آمین۔ تو سسٹر جی، کوئی بھی چیز اگر قلم بند کی جاتی ہے، نہ صرف کتاب مقدس اور بھی جو مصنف آتھرز نے، وہ جب لکھتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی پرپز ہوتا ہے۔ تو یہ خط تیموتھیوس نے لکھا ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس خط کے لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس کے ذہن کے اندر بات چل رہی تھی کہ پولس نے یہ خط تیموتھیوس کو لکھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی، کیا پرپس، کیا مقصد تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو کہیں گے؟ میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مقصد، جو پرپس تھا اس خط کے لکھنے کا، وہ یہ تھا کہ مرد خدا کامل بنے، کیونکہ پولس جو ہے وہ ذکر کرتا ہے اس بات کا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا۔ آپ اگر اس کے خطوط میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ اب بیسیکلی پاسٹر صاحب جو مقصد ہے وہ ہے نیکسٹ جنریشن کو تیار کرنا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ مرد خدا کا جو لفظ ہے وہ پرانے عہد نامہ میں مقدس موسیٰ کے لیے استعمال ہوا، مقدس سیموئیل کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں پر پولس یہ کہہ رہا ہے کہ I have done my work, I have finished my race، میں نے اپنی ریس کو ختم کر لیا ہے۔ اس زمین پر جتنے ایام مجھے خداوند نے بخشے ہیں میں نے اس کو ختم کیا ہے۔ اب تیموتھیوس تو نے کیا کرنا ہے؟ So basic purpose is to transfer the service to the next generation۔ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خدمت اور جو کچھ پاسٹر صاحب اس دنیا میں رہتے ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ جب پولس رسول اس خط کو لکھ رہے ہیں تو وہ قید میں ہے، وہ رومیوں کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں قید میں ہوں لیکن میرا جو ایمان ہے وہ نہیں گیا۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ذرا سی مشکل آتی ہے، ذرا سی ٹیمپٹیشن آتی ہے تو ہم اپنے ایمان سے منکر ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ایمان کا انکار کر دیتے ہیں۔ یا دیکھیں کلام مقدس میں ہم سمسون کا واقعہ دیکھتے ہیں، اس کو خداوند نے بڑا زوراور بنایا، لیکن جب اس کی زندگی میں آزمائش آئی، دلائلہ آئی، تو کیا ہوا؟ اس کا زور جاتا رہا، گناہ میں گر گیا، بدی میں گر گیا۔ آج بہت ساری ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہم گناہوں میں گر جاتے ہیں۔ تو پولس یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں نے اپنی دوڑ ختم کی، اس طرح تیموتھیوس میں تجھے یہ سکھا رہا ہوں کہ تو اچھی کشتی لڑنا اور قائم رہنا۔ تو سسٹر جی، آپ نے آیت پڑھی ہے کہ مرد خدا کامل بنے، تو کیا آج کا ایماندار کامل بن سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ناظرین کو کہیں؟ میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہوں کہ جو کامل لفظ ہے نا، اس کو اگر ہم انگریزی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے میچور، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم انگریزی زبان میں اس آیت کا مطالعہ کریں، جتنے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں انگریزی زبان میں، اس حوالہ کو انگلش میں پڑھنا چاہوں گی پاسٹر صاحب۔ یہاں لکھے so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work۔ اب خدا کا جو خادم ہے، آپ نے بات کی کامل بننے کی، تو انگلش میں اس کا ترجمہ ہے میچور ہونا۔ اور پولس جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کلام مقدس میں کہ غرض یہ نہیں کہ میں کامل ہو چکا یا پا چکا، بلکہ میں کاملیت کی طرف، میں اپنے نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس نشان کو حاصل کروں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ تو یہاں مقصد جو ہے پولس رسول کا وہ یہ لکھنے کا ہے، کامل بننا نہیں، کاملیت کی طرف قدم بڑھاتے جانا ہے، اور فلی ایکوپڈ۔ پاسٹر صاحب، اگر آپ مقدس دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں تو شروع میں ہی دانیل پہلا باب اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے، جو مقدس دانیل ہے، اگر ہم دیکھیں حوالہ پہلا باب اس کی 4 آیت، وہاں پہ لکھا ہے وہ بے عیب جوان بلکہ خوبصورت، حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہو، جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے۔
یہاں پر اس حوالے کو پڑھنے کا یہ مقصد ہے، بے عیب نوجوان، جس پہ جا کر ہم آگے بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے ہمارے حوالے سے جو ہے وہ لنک اپ کرتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سسٹر جی۔ ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت باتیں سنی ہیں کہ مرد خدا کامل بنے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ سسٹر جی نے بیان کیا ہے کہ انگلش میں کامل کا مطلب ہے مچور ہونا، اور پالوس بھی کہتا ہے کہ میں اپنے نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں۔ کامل کوئی انسان نہیں ماں سوائے خداوند کے اور اس کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کے۔ ہم جو ایماندار ہیں، خادم ہیں، وہ کاملیت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب مسیح میں ہوتے ہیں تو ضرور ہم ایک وقت آئے گا جب خداوند مسیح آئے گا تو ہم کاملیت میں مکمل طور پر داخل ہو چکیں گے۔ تو مزید ہم اور آگے باتیں سیکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ خادم کے کردار کے تعلق سے بڑی خوبصورت باتیں سسٹر جی آپ تک پہنچا رہی ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایک خادم کے کردار کے تعلق سے۔ سسٹر جی بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ کامل کوئی انسان نہیں، کاملیت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ضرور کاملیت میں مکمل طور پر داخل ہوں گے۔ تو میں اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک جو خادم ہے، خدمت کرنے والا، خدا کے ساتھ چلنے والا، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، اس تعلق سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں؟ تھینک یو سو مچ اگین۔ بریک کے بعد آپ سبوں کو بھی خوش آمدید، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند کے کلام کو ہم بڑے غور سے سنیں گے اور اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں گے۔ پہلی بات جہاں یہ میں پاشا صاحب کرنا چاہوں گی، ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً اگر آپ 5 سال یا 10 سال پیچھے چلے جائیں تو خاندانوں میں ہوتا کیا تھا کہ جو بچہ، جو لڑکا کام نہیں کرتا تھا اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ انو پادری بنا دو۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے خدا کی جو خادمیت ہے، جو خدا کے خادم ہیں، چنے ہوئے برگزیدہ ہیں، چوزن پیپل ہیں، اس کو انہوں نے نارمل چیز سمجھ لی ہے۔ ایک خادم کی کلام مقدس میں بڑی رسپیکٹ ہے، اور مقدس پولوس رسول بھی تیموتھیوس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اس کو وارننگ دے رہے ہیں کہ تو خادم تو ہے لیکن تیرے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اور یہ جو وارننگ ہے، پہلی بات جیسے میں نے ابھی مقدس دانیل کا حوالہ پڑھا، دانیل ایک خادم تھا اور وہ بے عیب تھا۔ فرسٹ آف آل خوبیوں کی آپ نے بات کی، تو خادم کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے، فرسٹ از پاکیزگی۔ آمین۔ اگر خادم ہے، وہ پاکیزگی میں نہیں ہے، اس کی زندگی میں ہولینس نہیں ہے، تو خدا اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کر سکتا جس طرح اس کو استعمال ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور پھر مقدس دانیل کی کتاب میں لاسٹ پہ میں نے ایک حوالہ پڑھا ہے، کسدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم۔ پاسٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں جو ہے نا، وہ جیسے میں نے پہلے بتایا، خادم کو ہم لائٹ لیتے ہیں، وہ پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس نے کہاں سے ٹریننگ کی ہے، وی ڈزنٹ کیئر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں اٹس اے ایزی جاب۔ لیکن آج میں فضل ٹیلی ویژن کی وساست سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹول ٹو سرو دا لارڈ۔ کہ خداوند کی خدمت میں جو ایجوکیشن ہے وہ بہت بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہم 16ویں آیت میں پاسٹر صاحب دیکھیں تو 16ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ دیکھیں، خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام، یہاں پر بھی ہمیں تعلیم کا ذکر ملتا ہے۔ اور میری یہ دلی خواہش ہے
اور میں شکر گزار ہوں کہ آج جو خدا کے خادم سرو کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کو نالج ہے کلام مقدس کا، وہ تعلیم یافتہ ہیں. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے آف ایئر کہ اپنی کالنگ کو پہچاننا ہے. اگر آپ کی لائف میں خادم کی کالنگ نہیں ہے تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. پھر آپ زندگیوں کی بربادی نہ کریں، اپنی کالنگ کو پہچانیں. اور تعلیم کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ انگلش میں جب میں نے اس آیت کو بغور مطالعہ کیا کہ مرد خدا کامل بنے تاکہ خدمت کا کام جو ہے وہ انجام ہو سکے، تو انگریزی کا ایک لفظ ہے ایکوپڈ ہونا پاسٹر صاحب. اور ایکوپڈ کا جو مطلب ہے فرنش، ٹھیک ہے، تیار کیا گیا، پالش ہوا، ایجوکیشنلی بھی اسپرچولی بھی. یہ نہیں ہے کہ آپ کو خود نہیں آ رہا اور آپ لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو فلی طور پر، اور پولوس کا تیموتھیوس کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ تو پہلے خود مضبوط ہو، اپنے آپ کو ایکوپڈ کر، فرنش کر، ٹھیک ہے، اسکل لے، سیکھ، اور پھر جا کر جو ہے وہ منادی کر. پریز دا لارڈ. اور جو پال ہے، میں اگر ذکر کرنا چاہوں، ہم اس کے پچھلے خطوط میں دیکھیں تو یہاں پر پولوس جو ہے وہ خدا کے بندہ کو، مین آف گاڈ کو کمپیئر کرتا ہے ایک سپاہی کے ساتھ، کسان کے ساتھ، دوڑنے والے کے ساتھ. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خدا کا خادم ہے وہ ویسل ہے، وہ برتن ہے. تو بہت ساری ایسی مشابہات ہیں جن سے پولوس جو ہے وہ خدا کے خادم کو کمپیئر کرتا ہے، پر وہ کہتا ہے ہو وہ فلی ایکوپڈ، ہو وہ تربیت یافتہ، ہو وہ تعلیم یافتہ، تو پھر کیا ہوگا، خدا کا جو کام ہے وہ بہتر طور پر ہو سکے گا. تو سسٹر جی، دو باتیں بڑی خوبصورت آپ نے کہی ہیں کہ سب سے پہلے کہ ایک خادم کو پاک ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے کہ جو خود سیکھا ہو تو وہ آگے سکھا سکتا ہے. تو یہ بھی بحران ہے ہمارے ملک پاکستان کے اندر کہ بعض دفعے کیا کہہ لیں کہ دعا تو کرتے جاتے ہیں، پاکیزگی کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، لیکن خادم سیکھا نہیں ہوتا. کیونکہ ارلی چرچ کو بھی ہم دیکھیں تو جو شاگرد تھے وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے. تو میں چاہوں گا کہ آپ جو خادم جسٹ پاکیزگی کی منازل طے کر رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہیے کہ ان کو تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو صرف تعلیم پر ہی زیادہ زور دے رہے ہیں تو وہ ان کو پاکیزگی کی طرف کس طرح گامزن ہونا چاہیے؟ ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے؟ پریز دا لارڈ. پاسٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا کہ یہ جو پاکیزگی میں ہم سمجھتے ہیں بہت روحانی ہو گئے ہیں، ہم بہت اسپرچول ہو گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں پیرالل جانا ہے. پیرالل لائنز جو ہوتی ہیں نا وہ برابر ہوتی ہیں. ایک لائن آپ ادھر کھینچتے ہیں، ایک لائن آپ ادھر کھینچتے ہیں. اور خدا کا جو کلام ہے وہ ہمیں میانہ روی کے بارے میں بتاتا ہے. اگر ہم بہت زیادہ پاکیزگی کی طرف اپنا فوکس رجحان لے کر جا رہے ہیں، اگر ایجوکیشن کی طرف ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے، تو دیٹ از دا رانگ پوائنٹ. ہم غلطی پر ہیں. ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر جانا ہے. خدا آپ کو موقع دیتا ہے، ضرور سیکھیں. اور بڑی اچھی بات پاسٹر صاحب آپ نے کہی. اور اگر آپ دیکھیں اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے تھے وہ بپتسمہ لیتے تھے، اینڈ واٹ از دا سیکنڈ پوائنٹ، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے. بے شک. آپ بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بپتسمہ لیا ہے، توبہ کی ہے، پر ان کا کوئی تعلق تعلیم سے دور دور تک نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے. اور کبھی کبھی ہمارا فوکس جو ہے وہ چرچ لائف پر بہت زیادہ ہوتا ہے اور سیکولر اسٹڈی پر نہیں ہوتا. تو میں ایز اے ٹیچر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میں پروفیشنلی جو ہے میری خدمت خداوند نے مجھے ٹیچنگ کی دی ہے، اور بہت سارے اسکولز میں جیسا کہ بلوم فیلڈ ہال میں، ایجوکیٹرز میں، کیئر چینلز میں خداوند نے اس خدمت کو مجھ سے لیا. تو میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ خداوند کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں سیکولر تعلیم بھی دلوائی جائے. تو سسٹر جی، بڑی خوبصورت باتیں آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہی ہیں. تو آخر میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، یہ سارا جو ہم نے بات چیت کی ہے خادم کے کردار کے تعلق سے، تو اس کا اطلاق آج ہم کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا میسیج دیں گی؟ پریز دا لارڈ. خداوند کا شکر ہے اس بہت اچھی اپرچونٹی کے لیے کہ جو کچھ میرے دل میں خداوند نے ڈالا ہے میں آپ سبوں تک پہنچا سکوں.
میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی اور میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے صرف جو ہے وہ چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جو ایک خادم مسیحی لیڈر اگر تو وہ ہے. دیکھیں ایوری مین آف گاڈ از ناٹ اے ٹرو مین آف گاڈ. ٹھیک ہے, کلام مقدس میں لکھا ہے بہت سارے ہیں جو مجھے پکارتے ہیں اے خداوند اے خداوند, وہ لبوں سے میری نزدیکی چاہتے ہیں پر دل ان کے دور ہیں. تو پہلے تو اس بات کو پہچانیں کہ آپ واقعی خادم ہیں, کیا آپ واقعی خدا کی خادمہ ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات, آپ کی لائف میں ہولینس, پاکیزگی بہت ضروری ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ دنیا داری میں ہیں, کسی پیشہ میں ہیں, آپ اپنی لائف میں پاکیزگی کو رکھیں. دوسری بات فیتھ فلنس. ٹھیک ہے, ایمانداری. پادری صاحب اگر ہم وفادار نہیں ہیں, پہلی بات خدا کے ساتھ, دوسری بات کلیسیا کے ساتھ, تیسری بات اپنے خاندان کے ساتھ, تو ہم کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کا کام کریں گے. تو ایمانداری بہت ضروری ہے, پہلے خداوند کے ساتھ, کلیسیا کے ساتھ, اور تیسری جو ہے وہ آپ کی ایمانداری اپنے خاندان کے ساتھ ہونی چاہیے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی اسپرچولی, روحانی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. ہمارا رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم مضبوط نہیں ہوں گے تو ہم تھک کر گر جائیں گے اور ہار جائیں گے, اور جو ہمیں وین جو توڑا, جو رویا خدا نے دی ہے, ہم اس کو انجام نہیں دے سکیں گے. اور پانچویں اور آخری بات پاسٹر صاحب, ایجوکیشنلی اکوپڈ ہونا. ٹھیک ہے, کہ ہم نے ہر وقت تیار بیدار رہنا ہے, اور ان سارے پوائنٹس پر ہم نے غور کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے, اور پھر ہم وہ صحرا حاصل کریں گے جو کبھی نہیں مرجھائے گا, جو ہمیں آسمان سے ملے گا. اور میرے طرف سے آپ سبوں کے لیے یہی آج کا پیغام ہے کہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں اور اس نشان کو حاصل کریں جو خداوند نے آپ کے لیے رکھا ہے. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. Praise the Lord. تو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آج آپ نے سنی ہیں ایک خادم کے کردار کے تعلق سے. تو آخر میں سسٹر جی نے یہی بتایا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے خدا سے وفادار ہونا ہے, بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کی تابعداری کرنی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ خادم ہیں تو آپ اپنی کلیسیا سے وفادار رہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ اپنے خاندان کے ساتھ وفادار رہیں, اور اس کے بعد تعلیم کا ہونا آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے, اور تعلیم کے ساتھ پاکیزگی بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ پاک رہیں گے اور اپنے خدا سے, اپنے خاندان سے, اپنی کلیسیا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو پھر یقیناً آپ ایمان کے ساتھ پالوس کی طرح نشان کی طرف دوڑے چلے جائیں گے. بعض لوگ ان کے پاس رویا نہیں ہوتی اور مختلف اینگل سے وہ خدمت کو سر انجام دیتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, آگے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. اور جو اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے, خاندان کے ساتھ وفادار ہوتا ہے, کلیسیا کے ساتھ وفادار ہوتا ہے, پاکیزگی میں رہتا ہے, تعلیم پاتا ہے, اپنے بزرگوں کے تابع رہتا ہے, میرا ایمان ہے کہ وہ خادم ایک عظیم خادم کے طور پر دنیا میں نظر آئے گا, اور وہ خدا کی نظر میں بھی اور انسان کی نظر میں بھی مقبول ہوگا. تو میرا ایمان ہے کہ جو باتیں خدا کی خادمہ نے آپ تک پہنچائی ہیں, آپ اس کے وسیلے سے ضرور استفادہ کریں گے اور خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں, تھینک یو سسٹر جی. تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب, میں بہت شکر گزار ہوں. میں یہاں پر ایک بات مینشن کرنا بھول گئی. میں بتانا چاہتی ہوں کہ 2015 میں خداوند نے مجھے ایک رویا دی اور ویژن دیا, اور خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اپنی رویا کو پہچانا, ویژن کو پہچانا. اور پاسٹر صاحب جو میرا ویژن ہے وہ یہی ہے کہ میں زندگیوں میں جو خود سیکھا ہے اس کو پھیلاؤں اور اس کو تعلیم دوں. اور وہ رویا اور ویژن یہ تھی, میرا تعلق جو ہے وہ LDA کوارٹرز سے ہے, اور وہاں پر بہت سارا جو ایسا کہ ماحول ہے, آپ کو پتہ ہے کہ خدا سے دور ہیں لوگ, اور بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جو خدا سے دور ہیں. خداوند نے مجھے ان کے لیے چنا, اور 2015 سے اب تک میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت بہتری اور بہت تبدیلی آئی ہے, اور سارا جلال اور عزت خداوند یسوع مسیح کے نام کو. گاڈ بلیس یو. خداوند بہت آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور استعمال کریں. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, نئی پرفضل باتوں کے ساتھ. تو ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس یو آل.